नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर हमारी आयत नंबर 51। तुरजी तुरजी तो मैंने तू और रजी रजा से है, तू ढील दे पीछे रख। तुरजी तू अलहदा रख। मन तशाउ मन जिसको, तशा जिसको तू चाहे, मिन हुन्ना उनमें से, व तो वी तू जगह दे, ठीक है जी, तू जगह दे और रख। इलई का अपने पास, मन तशा जिसको चाहे, व मिन और जिसे, अब तगईता, नेक्स्ट पेज आप देख लें हम, अब तगईता, ये अब तगईता इब्तगा तू तलब कर, मिम्मन उनमें से जिनको, आजलता अजलता अजल यानी कि एक किनारे कर दिया, तूने जुदा कर दिया, अलहदा कर दिया, छोड़ दिया। तो अजलता तूने अलहदा कर दिया या उनको छोड़ दिया। फाला पस नहीं, जुनाहा गुना, अलैका तुझ पर, जालिका ये, अदना अदना करीब है, अन के, तकर्रा तकर्रा ये वो है जो एक हमारी बड़ी प्यारी दुआ नहीं आती कि आंखें ठंडी रखना, तकर्रा के आंखें के ठंडी रहें। अयुनहुन्ना ऐन आंखें, हुन्ना उनकी आंखें, वाला और नहीं, यहजन्ना वजन से है, हजन होता है गम दुख, और ना वो गमनाक हो, वयरज़ईना रजा से है और खुश रहें राजी रहें, बिमा साथ उसके जो, आतईता हुन्ना दे तू इनको, कुल्लू हुन्ना कुल इन सबको, सबकी सबको, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यअलमु वो जानता है, माँ जो कुछ, फी कलूबिकुम में, कलूब कलब की जमा, कुम तुम्हारे तुम्हारे दिलों में है, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, अलीमन जानने वाला, हलीमा हलीमा बुर्दबार। अब आयत नंबर 51 को मुहावरा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुमको ये भी अख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलहदा रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो। जिसको तुमने अलहदा कर दिया अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो फिर कुछ गुनाह नहीं। ये इजाजत इसलिए है कि इनकी आंखें ठंडी रहें और वो गमनाक ना हो, और जो कुछ तुम इनको दो इसे लेके सब खुश रहें, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह इसे जानता है, अल्लाह जानने वाला है, बुर्दबार है। तुरजी अलग रखो। तो अल्लाह ताला आपको तमाम उलझनों से बचाना चाहते थे। आपका निकाह जो था वो खास मकसद के तहत हुए थे ताकि आप सुकून से तबलीग कर सकें। आपको खुली इजाजत थी। आपकी ये नहीं थी कि आप बारी लोगों अपनी बीवियों के मुकर्रर करें, लेकिन हालांकि आप बहुत अदल करते थे। आप सबके पास जाते थे, आप सबसे ताल्लुक कायम करते थे और जिसकी बारी होती थी। और फिर कहते हैं कि आखिरी जमाने में ये जरूर था कि हजरत आयशा के लिए आपने इजाजत ली थी कि मैं इनके पास रह जाऊं। तो और फिर आप देखते हैं कि आखिरी टाइम पे आप हजरत आयशा के हुजरे में और वहीं पे दफन हुए। और नबी की शान में गुस्ताखी में कोई दिल में ख्याल भी आ जाए ना तो ये भी बहुत गुनाह और गुस्ताखी वाली बात है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ये इन तमाम जो लोग क्रिटिक्स उलझने और साजिशें करते हैं उन सब से हमें बचाए। तो यहाँ पे इसलिए क्लियर कट ये बात ये थी आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने और खुसूसी तौर पे अल्लाह के रसूल को रुखसत दी कि अल्लाह की तरफ से आपको एक और रियायत ये मिली कि आप पर से अपनी बीवियों के पास बारी बारी रहने की पाबंदी उठा ली। आपकी बीवियों का आप पर ये हक साकित कर दिया गया कि फला रात आपकी बारी के हिसाब से फला बीवी के पास रहेंगे। इस सकूत हक से अल्लाह ताला का मकसद नबी और उसकी बीवियों दोनों पे से तंगी को दूर करना मकसूद था। नबी का तंगी का दूर करना तो वाजिह है, और बीवियों से तंगी का दूर होना इस लिहाज से है कि जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि फलां बारी के दिन नबी इसके यहाँ रात गुजारेंगे और उसका हक नहीं है, तो फिर उनके अंदर जो उनकी कंपैरिजन कंपटीशन और वो जो लड़ाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। कि ये उनको क्लियर कट होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास चाहें आप जा सकते हैं। और जब ये हक ही ना रहा तो फिर लड़ाई कैसे होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको खुसूसी रायत दी
اور لیکن آپ نے کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا تو آپ بھی باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہتی؟ تو انہوں نے جواب دیا میں تو کہتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی رہیں۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان کے پاس رہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پابندیوں سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا اٹھا لیا تھا کہ آپ جو تھے۔ اب یہاں پہ حضرت عائشہ کی بات پہ مجھے مطلب سن کے ہو رہا تھا کہ واقعی ہم سب کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی دو بیویاں ہو، تو ہر عورت کا دل چاہتا ہے اور لڑائیاں بھی اسی چیز پر ہوتی ہیں نا، جن کی دو سے تین ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑائیاں رہتی ہیں، اس کو یہ دے دیتے ہیں تو مجھے یہ دے دیتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیویوں کو ان تمام جھنجھٹوں سے اور ان تمام لڑائیوں سے آپ کو ایگزیمپٹڈ کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جانا چاہتے تو اپنی عورتوں میں قرہ ڈالتے تھے، اور جس عورت کے نام پہ قرہ نکلتا تھا اس کے ساتھ لے جاتے تھے، اور ہر عورت کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے تھے۔ صرف حضرت سودا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اپنا دن انہوں نے اپنا دن رات جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بخش دیا تھا، اور ان کی غرض یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے خوشی خوشی اللہ کے رسول کی خوشی دیکھی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس زیادہ خوش ہیں، تو انہوں نے اپنی باری جو تھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی اور انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ اللہ کے احکام سے خوش ہو جائیں اور باہمی ان کے اندر جذبہ رقابت جس کہتے ہیں نا وہ ایک مسابقت، کمپٹیشن، کمپیریزن، ان الجھنوں میں نہ پڑیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں نا فوکس ہو کے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مشن دیا ہے اور جو ان کے اوپر اور اس نبوت کے بوجھ کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اور مزید پریشانیاں آ رہی ہیں وہ وہی برداشت کر لے ان کے لیے بڑا تھا۔ اگر یہ بیویوں کے معاملات اور ان کی لڑائیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس جو تھا وہ ہٹنے کا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جھنجھٹوں سے ان کو بچا لیا۔ اور اسی طرح جو اسلام ایک ہمیں درس یہ بھی دیتا ہے کہ قناعت اور احسار سے کام لے، اور یہ اللہ کے اور یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوئے۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ اگر تم اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ازواج سے بھی خطاب کرتے ہیں کہ اللہ کے ان احکام کو خوش دلی کے بجائے دل کی گھٹن سے یا قبیضہ خاطر ہو کے کیا تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، اب یہ ورڈنگز کو دیں کہ ترجی منتشا، کہ تم کو اختیار دیا کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، جس کو پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا اس کو اپنے پاس دوبارہ بلا لو، تو کوئی آپ پہ گناہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا رکھا جو آخری اس کی لائن ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی کہ دلوں میں یہ کیا ہے، یہ ازواج سے کہا گیا کہ یہ جو تم دلوں میں جو تم خوش دلی سے اللہ کے رسول کو اجازت دیتی ہو یا خوش دلی سے یہ کرتی ہو، تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دلوں میں کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اپنی خاص صفت حلیم کا ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے جسے وہ دل سے نکال دے تو اللہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ علیم ہے اور جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 52، لا نہیں، یحلو، یحلو ہل جائز، لا کا، لا لیے کا تجھ تیرے لیے، النساء عورتیں، من بعد ان کے بعد یا ان کے علاوہ، ولا اور نہ، ان تبدلا اور یہ کہ تو بدل لے، تبدلا تبدیل سے، بھی ہننا ان کے ساتھ، یہ ہننا جو لگتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عورتیں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا عورتیں مراد لی جا رہی ہیں، من ازواجن اور بیویاں، ولو اور اگرچہ، لو ہوتا ہے اگرچہ، اعجبا کا، اعجبا کا جیسے عجب ہوتا ہے، عجب لگے، اچھا لگے تجھے، حسن ہننا ان کا حسن، الا مگر، ما ملکت یمینوں کا، اس کا پورا مطلب ہوتا ہے جن کے مالک ہوں تیرے دائیں ہاتھ، یعنی کہ مراد لونڈیاں ہیں، وقان اللہ اور ہے اللہ تعالی، اللہ اوپر،
कुल्ले शैइन, हर चीज पे, रकीबा, निगहबान। 52 का बामुहावरा करते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां कर लो, खा इनका हसन तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है, यानी कि लौंडियों के बारे में तुमको अख्तियार है, और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। तो यहाँ पे ये दो मतलब हो गए कि इन औरतों के अलावा कोई दूसरी हलाल नहीं है, पहला तो मतलब ये। दूसरा, आप इनके तलाक देकर दूसरी नहीं ला सकते, यानी कि इनको बदल नहीं सकते। और लॉन्डी सिर्फ वो औरत होती है जो जंग में मुसलमानों के हाथ आ जाए, और इनकी तादाद और जो है उस वक्त के जमाने के वक्त और मसलहत पर है, और ये तमाम चीजें हैं। और ये लौंडियों का भी जो कानून रखा हुआ था वो माशरे में फसाद से बचाने के लिए हुआ था कि आजकल के जमाने में तो ऐसा कोई लौंडी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ कि जब ऐसा बहुत हालात हो जाए। उस जमाने में ये था कि बहुत गजवात जंगें होती थी, और औरतें जो थी वो कैदी बनकर आ जाती थी। तो अब उन कैदी औरतों का एक इलाज यही था कि उनको जो जो लोग उनको दे दिया जाता था ताकि उन लौंडियों को उनकी कफालत कर सके। तो आपको समझ आ गया कि इस आयत में दो मतलब है कि आपको जिन चार किस्म की बीवियों से निकाह कर लेने की इजाजत दी जा चुकी, इनके अलावा दूसरी औरतें आप पर हिलाल हलाल नहीं है। और दूसरा मतलब यह है कि आपकी बीवियां इस बात पे आमादा हो गई कि जो आपकी तरफ से रूखा सूखा मिलेगा इस पे साबर शाक करेंगी, बारी का मुतालबा करके आपको परेशान नहीं करेंगी। और और फिर आपको जायज नहीं कि इन साबर शाकर बीवियों से किसी को तलाक दे दें और इसकी जगह किसी और को ले आए, हाँ वो खूबसूरत ही क्यों ना हो। आपको भी अब इन्हीं बीवियों पे साबर और शाकर रहना चाहिए, यानी कि अल्लाह के रसूल को भी कहा गया कि आपको कोई और खूबसूरत, जैसे यहाँ पे लिखा है ना हुस्न हुन्ना, कि तुम्हें आपको कोई अच्छा लगे, तो आप भी, और अब जो है मजीद जो है आप भी इन्हीं बीवियों पे साबर और शाकर रहें। तो इससे पता चलता है कि मर्द जिस औरत से शादी करना चाहता है, यहाँ से जो हमारे स्कॉलर्स पॉइंट ट्रेस उन्होंने निकाला वो ये है कि इसे देखना दुरुस्त है। तो अब यहाँ पे कनीजों के बारे में बहुत ज्यादा मसले आते हैं कि कनीज का क्या कंसेप्ट है। कनीजों की तादाद पे शरीयत ने कोई पाबंदी आयद नहीं की, क्योंकि इनका इन्हसार किसी जंग में कैदी औरतों पर होता है, और ये मुस्तकबिल के हालात जो एक जैसे नहीं होते। तो इस इजाजत का ये मतलब ये नहीं है कि नवाब और अमीर कबीर हजरात ऐशो इशरत के साथ जितनी चाहे कनीजें खरीद खरीद के अपने घरों में ले लें। ये इस इजाजत का गलत इस्तेमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजें सिर्फ दो थी, एक मारिया कुप्तिया थी जिनके बतन से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और दूसरी रेहाना थी रजी अल्लाह ताला अन्हो। आयत नंबर 53 है, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला नहीं, तदखुलू तुम दाखिल हो, त मैंने तुम और आगे दाखिल, तुम ना दाखिल हो, बयूता बयूत घरों में, अन नबी जी नबी ये, और यहाँ नबी खासतौर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, इल्ला मगर, आई युजना, युजना अजन उर्दू का लफ्ज है, ये कि इजाजत दी जाए, ला कुम तुम्हारे लिए, इला तरफ, ताम ताम खाने को कहा जाता है, खाने की, गैरा ना, नाजिरीन नाजिरीन जैसे नजर होती है, देखने वाले, इंतजार करने वाले मुराद। इनाहू उसके पकने का, ये एक नया वर्ड है, इसको आप देख लें, बाकी सब बहुत आसान है। इनाहू उसके पकने का, वलाकिन और लेकिन, इजा जब, दुई तुम दुआ से है, बुलाने से है, दावत से है, बुलाया जाए तुम्हें, फदखलू बस दाखिल हो जाओ, फाइजा फिर जब, ताइम तुम तो आम से है, खाना खा चुको तुम, फंतशिरू फंतशिरू में भी उर्दू का लफ्ज क्या है, मुंतशिर, तो फिर मुंतशिर हो जाओ, बिखर जाओ, वला और ना, मुस्तानिसीना मुस्तानिसीना, ये मुस्तानिसीना इस्तेनास से है कि जी लगा लो, जी लगाने से है, दिलचस्पी के साथ बैठने से है, जी लगाकर बैठे रहो, ये बात की जा रही है। ली हदीस, ली लिए हदीस बात और गुफ्तगू को कहा जाता है। इन्ना बेशक, जालिकुम ये, काना है, युजी अजियत से है, ईजा से है, अजियत देता है, अन्नबीजा नबी को, फायस्ताही फायस्ताही, फ मैंने पस, य मैंने वो, और आ गया है हया, कि पस वो हया करते हैं,
وہ شرماتے ہیں، منکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یستحیی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، من الحق حق سے، وَإِذَا اور جب، سألتموہن سألتموہن اس میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ سأل سوال کرنا، سوال کرو ان سے، تم مانگو ان سے، متاعن متاع حیات کہتے ہیں نا، یعنی کہ متاعن سامان، فاسألوہن پھر وہی ہے، پس سوال کرو، پس مانگو ان سے، من ورائی سے، ورا پیچھے، حجاب حجاب کے، ذالک ذالکم یہ، اطہرو اطہر طہارت سے ہے، بہت پاکیزہ ہے، لی قلوبکم لی لیے قلوب دل، کم تمہارے دلوں کے لیے، وہ قلوب ہننا یعنی کہ عورتیں ان اور ان کے دلوں کے، وما کانا اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، انت عزو یہ کہ تم تکلیف دو، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا اور نہ، ان تنکیہو اردو کا لفظ کیا ہے؟ نکاح، کہ تم نکاح کرو، ازواجہو ازواج زوج کی جمع، ان کی بیویوں سے، من بعد ہی اس کے بعد، آبادا کبھی، ان بے شک، ذالکم یہ، کانا ہے، اند اللہ اند قریب اللہ کے نزدیک، عظیمہ بڑا، لمبی آیت ہے، اس کو پہلے با محاورہ کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 53 ہے، مومنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا، اور جب پیغمبروں کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو یعنی کہ اذیت دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو یعنی کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اب یہ لمبی ہے لیکن اس کو ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ان میں سے ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر بھی لی ہیں۔ کہا پہلے یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین مومنو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ جب کھانے کی اجازت ہو۔ اب قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ہو کے ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارنے یا اجازت لے کر گھر میں جانے کی وجہ سیدھے ہی اندر چلا جاتا تھا، اور عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک جاہلانہ طریقہ تھا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ آرام سے اپنے کمفرٹیبل میں اپنے لاؤنج میں یا آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم کو دروازہ کھولے اور ٹھپ کر کے اندر آ جائے، اور جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ہم لیڈیز کے دوپٹے بھی پراپر یا ہم نے پردہ بھی نہیں لیا ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑی غلط ایک رسم تھی جس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیا، اور یہاں پہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک باقاعدہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ پھر اس قاعدے کو سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا نا کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہیں، کہ آپ اس کو، اگر آپ گھر میں جا رہے ہیں تو آپ نے بیل کی ہے تو آپ نے 3 دفعہ نوک کرنا ہے، اور اگر 3 دفعہ وقفے وقفے سے نوک کر کے اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو بغیر گلا بغیر کچھ کیے آپ نے خاموشی سے واپس آ جانا ہے۔ اور اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت بتائی تھی کہ دیکھیں، جس وقت آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کیا پتا کوئی واش روم میں ہو، کیا پتا اس کے پیٹ میں درد ہو، جلدی سے واش روم سے نکلنا مشکل ہو، کیا پتا کوئی عورت ہو بچے کو فیڈ کرا رہی ہو، اس کو بچے کو فیڈ چھڑوانا مشکل لگ رہا ہو، کیا پتا کوئی بیمار ہو، اس کے لیے پلنگ سے اٹھنا بڑا مشکل ہو، کیا پتا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز توڑ کر باہر دیکھنا اس کے لیے مشکل پڑ رہا ہو، تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً اور ان کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی رکھ دیا گیا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے بتا کے انفارم کر کے جائیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو ہم نے سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اکثر جیسے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں انٹر کام لگے ہوتے ہیں، اور جب آپ بیل کوئی کرتا ہے
تو اندر سے اگر کسی بچے نے کوئی ریسیور نیچے گرا دی تو اندر کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ لو جی تم تو اندر باتیں بھی کر رہے تھے جی، فلانے کپڑے بدل لو، فلانی چیز اٹھا لو، صفائی کر لو، باہر فلانا مہمان آیا ہوا ہے. تو اور دروازہ تم لوگوں نے کھولا نہیں، اور میں دھوپ میں نے اتنی سخت دیر کھڑا رہا، یا ٹھنڈ میں اتنی دیر کھڑا رہا. تو یہاں پہ جو اخلاق بتایا جا رہا ہے مہمان کا بھی اور میزبان کا بھی، کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر 3 دفعہ نوک کرنے پہ اگر نہیں دروازہ کھلا تو خاموشی سے چلا جائے. کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا کہ تمہارا خون سفید ہو گیا ہے، تم نے دروازہ نہیں کھولا، مجھے اندر سے آوازیں آ رہی تھی. کوئی ایسی چیز نہیں. اب یہاں پہ اس آیت میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو اس زمانے میں عادت تھی کہ لوگ سیدھے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے تھے. دوسری غیر مہذب عادت یہ تھی کہ کسی ملاقاتی یا دوست کے گھر جب کھانے کے وقت پہ پہنچ جاتے تھے اور اس کے گھر آ کے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے. اب اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ سابق خانہ کو کتنی تکلیف ہوگی. اور یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ ہر بندہ کہ جتنے بھی آدمی آ جائیں ان کو انٹرٹین کر لے، ان کو لیے کھانے کا بندوبست کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے منع فرمایا، حکم دے دیا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب گھر والا کھانے کی دعوت دے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں چلو جی آج بڑے بیٹھے ہوئے، آج کسی کے گھر جا کے چائے پیتے ہیں، آج کسی کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، اور این ٹائم پہ ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے انتظام کیا ہے یا اس کی مالی حالت، مہینے کا اینڈ چل رہا ہے، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، یا مہینے کا اینڈ نہ بھی چل رہا ہو. سم ٹائم آپ کے فریج میں یا کوئی چیز ایسی نہیں ایکسٹرا پڑی ہوتی کہ آپ اس کو فوراً بنا کے پیش کر سکیں. تو بہرحال یہاں پہ ایک یہ عام ہم مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ کسی کے گھر جانا ہے تو انفارم کر کے جانا ہے. اور خاص طور پہ اگر کھانے کا وقت ہے تو یہ بھی جب تک آپ کو وہ کھانے پہ انوائٹ نہ کرے آپ نے کھانے پہ جو ہے آپ نے تب جانا ہے. اور ایک اور بری عادت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ کھانے کی دعوت پہ بلائے جاتے تھے اور کھانے کے بعد باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ہوسٹ ہوتا ہے جب آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے تو وہ تو بےچارا حالات اس کے باجی یا آنٹی کے برے حال ہوئے ہوتے ہیں. بےچاری پہلے سارا دن کھانا بناتی رہی، گھر صاف کرتی رہی، ڈسٹنگ کرتی رہی، کھانا پیش کیا، وہ انتظار کر رہی ہے کہ بھی آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں. لیکن آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو تو کوئی کام نہیں تھا، جنہیں کے جو مہمان تھے وہ تو بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے جناب گفتگو کے سلسلے شروع کر رہے ہیں، چائے کے اور کپ چل رہے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر والے کو ان کی اس حرکت سے کیا زحمت ہو رہی ہے، کہ وہ کتنے صبح کے تھکے میں، دے وانٹ کے بھی اب کھانا کھا لیا، اچھا کھانا بھی کھلا دیا، اب آپ جائیں تاکہ ہم ریسٹ کر سکیں، چیزوں کو سمیٹ سکیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز جو تھی یہ بھی بتائی کہ ہم لوگوں کو بھی زیادہ دیر کسی کے گھر اتنا بیٹھنا نہیں چاہیے کہ وہ بندہ آگے سے اکتا ہی جائے. تو اب یہ باتیں ہوئی عام ہم انسان مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کے رسول کے لیے خاص طور پہ یہ بات کیوں تھی ان آیات میں کہ کچھ لوگ جو تھے آپ کچھ ناشائستہ لوگ تھے اپنی اس عادت سے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ اخلاق کے تھے کہ آپ کسی کی بات پہ کچھ نہیں کرتے تھے، ان کی تمام باتوں کو برداشت کر دیتے تھے. اور ہوا کیا، انفیکٹ یہ ان آیات کا جو نزول تھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ یوں تھی کہ حضرت زینب کے ولیمے کے روز یہ حرکت جو تھی، جس کو کہتے ہیں نا بہت ایکسٹریم حد تک ہوگی یہ اذیت، وہ یوں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی. عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کے رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے. تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا. واپس تشریف لائے تو دیکھے وہ حضرات پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پھر پلٹ گئے، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے. اچھی خاصی رات گزر گئی. پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے. اور اس کے بعد یہ ڈیفینیٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی ان بری عادات پہ لوگوں کو وارن کرے. حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو یہ وہ تھی. اب یہ ٹوٹل اتنی جو لمبی تمہید ہے کہ اور یہاں پہ جو اسکالرز ہیں اس سے عام جو اخذ کرتے ہیں حکم عام ہم لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کھانے کی دعوت قبول کرنا اچھا ہے، خاص طور پہ جب کوئی ولیمے کی آپ کو دعوت دیتا ہے، اور لیکن آپ نے ایسی دعوت قبول نہیں کرنی جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اور تو یہ ساری باتیں تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ جو تھے ہم مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھی یہ آیات اتاری تھی. اور اس آیت میں کچھ معاشرتی آداب بتائے گئے تھے. اور اس
اسی صورت میں پہلے ازواج النبی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ عورتوں کا اصل گھر، ان کا مقام ان کا گھر ہے، انہیں نہ تو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا چاہیے، نہ پہلی جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرح بن ٹھن کے نکلنا چاہیے، اپنے زیب اور زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ حکم بس باہر نکلنے تک کا ہے، یہ آواز کی پابندی تک موقوف تھا۔ اب بھی لوگ سب گھروں میں، حتیٰ کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا روک ٹوک آتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر کو خاص طور پہ بات بڑی ناگوار گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر طرح کے لوگ بلا روک ٹوک داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ انہی کی اس خواہش پہ مطابق وحی الہی نازل ہوئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا اچھا ہو اگر آپ امہات المومنین اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں؟ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا، اور اس کے بعد سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، اور آیت نمبر 27 کی روح سے یہ حکم تمام مسلمان گھرانوں پہ نافذ کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے گھر بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید جو 2 ہدایات ہمیں اور دی گئی کہ اگر صاحب خانہ ہمیں خود کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے تو آپ جائیں، اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو آپ نے زیادہ جس وقت بلایا گیا ہے اسی وقت آپ جائیں، نہ اسے بہت پہلے جا کے بیٹھ جائیں، نہ آپ زیادہ دیر وہاں پہ بیٹھے رہیں۔ تو یہاں پہ کہ آپ کھانے کا پکنے کا انتظار کرتے رہیں یا اس طرح کچھ کرتے رہیں اور صاحب خانہ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ پھر آپ کو ہمیں ایک اور ہدایت یہ ملتی ہے، چوتھی، کہ جب کھانا کھا چکے تو وہاں دھرنا مار کے نہ بیٹھ جائیں، آپ کہانیاں نہ شروع ہو جائیں، کھانا کھائیں اور پھر اپنے خیر سے اپنے گھر پہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی وہ آیت ہے جسے آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ حجاب کے معنی ہوتے ہیں کسی کپڑا یا کسی دوسری چیز سے 2 چیزوں کے درمیان میں ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں۔ اس آیت کی روح سے تمام ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا گیا، اور پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا لیے، اور یہ دستور اسلامی طرز معاشرت کا ایک حصہ بن گیا۔ اب اگر کسی شخص کو ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی یا کوئی ضرورت کی چیز مانگنے کی ضرورت ہوتی تو اسے حکم دیا جاتا کہ وہ پردے سے باہر رہ کے سوال کرے۔ اس آیت کا شان نزول حضرت انس کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کیا گیا، مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے جاتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے اور وہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو بلایا حتیٰ کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ گیا جسے میں نے بلایا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اچھا اب کھانا اٹھاؤ، لوگ چلے گئے مگر 3 شخص بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھ کر حضرت عائشہ کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کیسا پایا، یعنی کہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے کمروں کا دورہ کیا اور سب کو حضرت عائشہ کی طرح سلام کیا، اور انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ سبحان اللہ، مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے اندر ظرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ سب ان کو مبارک بھی دے رہی ہیں اور آپ دے رہی ہیں آپ کو برکت ہو، اور آپ نے بیوی کو کیسے پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گھر آئے تو وہ 3 آدمی ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شرم بہت تھی، لہٰذا کچھ نہ کہا، اس لیے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اب وہ تینوں آدمی چلے گئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور دروازے کی چوکھٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر، کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت اتاری۔ اب یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں سے ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول اور فحاشی کی روک تھام کے لیے یہ ایک بہت مؤثر قدم تھا کہ کوئی غیر آدمی کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے، نہ ہی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال پیدا ہو۔ گویا معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کے خاتمے کے لیے پردہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ دل کا پردہ ہے کیونکہ شرم و حیا کا اور برے خیالات کا تعلق دل سے ہے، یہ ظاہری پردہ ہے، کچھ ضروری نہیں، ایسے لوگ دراصل اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ I'm sorry to say، بات تلخ لگے گی، بات بٹر لگے گی،
اچھی نہیں لگے گی، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ حکم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پارہ نمبر 22 میں جا کے یہ پردے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بھی حضرت عمر کی خواہش تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مطلب ان کو یہ تھا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ ان کو دیکھیں، اور اس سے تمام عورتیں، اور بینگ ان مسلم کلچر، کسی مرد کو پسند نہیں آتا کہ اس کی بیوی، اس کی بہن یا اس کی بیٹی کو کوئی دیکھے۔ تو یہاں پہ کوئی دیکھے مطلب غلط طریقے سے جو دیکھے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس بات سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے وہ ناجائز ہے۔ اور اگر ہم مضمون کے لحاظ سے بات کریں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ان کی اس حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگوار اور تکلیف دہ آپ نے محسوس کیا، مگر شرم اور نرمی کی، آپ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے انہیں اٹھ کر جانے کو نہیں کہہ سکتے تھے۔ تاہم یہ حکم عام ہے، اور اس کا میدان یعنی کہ اس میں بہت وسعت ہے، اور اس میں وہ الزام تراشیاں بھی شامل ہیں جو اس زمانے میں کافروں کے ساتھ منافق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے تھے۔ نیز ہر وہ بات جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار، برا محسوس کریں، اس سے مسلمانوں کو اجتناب ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے رسول کے مقابلے میں دوسری کی بات مانے، یا سنت رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی قول کو، کسی کی بات کو ترجیح دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر بدعات کو رائج کرے یا فروغ دے، تو ان باتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے تمام امور میں مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہ گناہ عظیم اس لحاظ سے ہے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان سے نکاح کرے تو گویا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا، پھر جو احترام انہیں اللہ نے بخشا ہے وہ کبھی ملحوظ نہ رکھ سکے گا، اور اپنی عاقبت تباہ کر دے گا۔ تو یہ 53 آیت تھی جس کی ہم نے تھوڑی سی تفسیر کی، اور جس میں بہت سے اصول جو تھے وہ ہمارے نکلے، اور ہم بہت ڈیٹیل سے سورہ نور میں حجاب کے اوپر ہم لوگ خیر بات بھی کر چکے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔